बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसद इंसान को ऐसे अंदर से खोखला कर देता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। नजर बद या हासिद की नज़र एक हंसते मुस्कुराते इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। जिसकी आंखें हर पल खुशी से चमकती हों वो हासिदों की नज़र लगकर खून के आंसू रोने लगती है। मेरा नाम मलाइका है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा गरीब चौकीदार थे और अम्मा मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी। मेरे अम्मा अब्बा दोनों मिलकर घर चलाया करते थे। मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी। मैं बेइंतहा खूबसूरत थी। जो एक बार देखता था वो तारीफ किए बगैर ना रहता। जब किसी को पता चलता कि मैं एक चौकीदार और दर्जन की बेटी हूँ तो सब हैरान होते। ये हुस्न मुझे अल्लाह की तरफ से तोहफतन मिला था। अम्मा अक्सर मेरी नज़र उतारती रहती क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लगा करती थी। अब्बा मुझ पर वारी सदके जाते। मैं बचपन से ही अम्मा अब्बा की लाडली थी। अब मैं जवान हो रही थी तो मेरी अम्मा को हर वक्त न जाने किस बात की परेशानी रहती थी। मेरे अब्बा और मेरी अम्मा जिनमें आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था अब हल्की फुल्की खलिश रहती थी। मैं अक्सर अम्मा से पूछती कि अब्बा किस बात पर बहस करते हैं तो अम्मा मुझे टाल देती और कहती कि यह हम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है, तुम इसमें दखल अंदाजी ना दो। मगर मुझे काफ़ी हैरत होती थी क्योंकि अब अम्मा आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी थी। मुझे अम्मा की बीमारी की वजह मालूम नहीं हो पा रही थी। मैं जब अम्मा से पूछती कि आपको क्या परेशानी है तो अम्मा कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तेरे हाथ पीले करने की चाह है। मैं अम्मा की बात पर हैरान रह गई क्योंकि अभी बस मैं 9वीं जमात में थी। मैं अम्मा के सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा मुझे हौसला देती। एक रोज मैं स्कूल से घर वापस आई तो अम्मा ने दरवाज़ा ना खोला। मैं काफ़ी देर धूप में खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही लेकिन अम्मा के दरवाज़ा ना खोलने पर अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं अपनी पड़ोसन के घर गई, उनसे कहा कि मुझे अपने घर जाना है मगर अम्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही, मुझे छत से जाने की इजाज़त दे दे। पड़ोसन हमें काफ़ी अरसे से जानती थी इसीलिए कुछ भी कहे बगैर मुझे छत से जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं बहुत मुश्किल से छत से फलांगती हुई अपनी छत पर गई, वहां से अपने अंदर घर चली गई। घर के अंदर जाते ही मैं अम्मा को ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगी और उन्हें तलाश करते हुए उनके कमरे तक चली गई। मगर सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने अम्मा को ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरे पाया मैं चीखती हुई जल्दी से अम्मा को संभालने आगे हुई मगर मेरी जान तो तब निकली जब मैंने अम्मा को मुर्दा पाया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जो हर वक्त हंसती रहती थी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अम्मा की तदफीन के बाद अब्बा भी बहुत उदास रहते थे। मेरे 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे लेकिन अब्बा ने मेरा ब्याह करवा दिया क्योंकि रिश्ते वालों को जहेज नहीं चाहिए था। ये रिश्ता इतना अचानक हुआ कि मैं एक मर्तबा तो बौखला ही गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी मगर अब्बा की जिद ने मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। मुझे रुखसत किया गया तो मेरे दिल में एक अजीब सा वहम था। न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, मेरा शौहर कैसा होगा। ये सब वसवसे मेरी जान लेने के दर पर थे। शौहर की शक्ल सुहाग रात पर देखी तो दिल को कुछ तसल्ली हो गई। मेरा शौहर बहुत खूबसूरत था मगर जो असल खौफ था वो ये था कि न जाने मेरा शौहर आदत का कैसा होगा क्योंकि वो उम्र में मुझसे दुगना बड़ा था। मेरे ससुराल में मेरी एक नंद और एक सास भी मौजूद थी। मेरे ससुर का इंतकाल चंद साल पहले हो गया था मगर मेरी नंद और मेरी सास का रवैया भी बहुत अजीब था। मेरी नंद शादी के अगले रोज़ ही मुझसे कहने लगी कि मेरे भाई पर ज़्यादा डोरे मत डालना, उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उससे आए दिन नई नई फरमाइशें मत करना। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि अगर मैं अपने शौहर को ये सब नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। मगर मैं नंद के सामने बिल्कुल खामोश रही। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मुझे अपने शौहर को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। वो मेरी सारी फरमाइशें मेरे कहे बगैर ही पूरी कर देता था। उसकी शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही वो अपने शौहर से लड़कर घर आ गई। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी, बात बात पर मुझे ताने देती थी। मैं अक्सर अपने शौहर से इस बात का जिक्र करती तो वो मेरी नंद को झिड़क देते। मेरी नंद के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई थी और उसकी जड़ें ना जाने कहां कहां तक फैल गई थी। कुछ अरसा गुजरा था कि मेरी नंद को तलाक हो गई। अभी वो हमारे घर में ही थी।
لیکن اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ تھی، الٹا وہ اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی۔ وہ میرے شوہر کو ہر بات پر یہ سناتی کہ میرا شوہر تمہاری طرح اپنی بیوی کی ضروریات زندگی پوری نہیں کرتا تھا، نہ ہی تمہاری طرح اپنی بیوی کو سر پر چڑھا کر رکھتا تھا۔ وہاں جتنی مشکلات میں نے وقت کاٹا ہے، یہ تمہاری بیوی یا تم کیا جانو گے؟ تم دونوں پر کون سا یہ وقت آیا ہے؟ میں تو اپنی نند کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ خود کا میرے ساتھ کس انداز میں موازنہ کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری نند کو ٹوک دیا۔ کہنے لگا کہ میری بیوی بہت معصوم ہے، اس پر کسی بھی قسم کا سوال یا نشان میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں چھوٹی عمر کی تھی، خوبصورت بھی تھی، جبکہ میری نند خوبصورت نہیں تھی۔ وہ خود کو ہر وقت شیشے میں دیکھتی رہتی، نہ جانے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کون سے نت نئے ٹوٹکے کرتی رہتی۔ مجھے اپنی نند پر افسوس ہوتا تھا، مگر میں خاموش ہی رہتی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد دے دی۔ جس روز میرا بیٹا پیدا ہوا، میری نند بین ڈالنے لگی کہ میرے نصیب ہی برے ہیں جو اللہ نے مجھے اولاد نہ دی، اور میرے شوہر کو کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو خوش نصیب ہے، اس کو اللہ نے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا، اور ایک میں بد نصیب رہ گئی جس کو کبھی کچھ نہ ملا۔ اب کی بار مجھے نند کی بات بہت بری لگی۔ مجھے اپنی نند پر افسوس ہونے لگا۔ اب تو میں اور میرا شوہر اکٹھے بیٹھ جاتے، تب بھی نند ہم دونوں کو دیکھ کر کہتی کہ یہ مجھے جلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میری ساس بھی اب تو اپنی بیٹی کی باتوں میں آ جاتی تھی اور اس کی باتیں مانتی تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم خراب ہونے لگا تھا۔ بات بات پر گھر میں جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اسی جھگڑے کے دوران میں اور میرا شوہر اپنا کھانا پینا الگ کر چکے تھے، جس بات کی میری نند کو بہت تکلیف محسوس ہوئی، مگر خود کی ذات کی وجہ سے جب وہ کسی کو تکلیف دے رہی تھی تب اس کو روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب میں کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر ایک دم داخلی دروازے پر گئی، جہاں سے میری ساس اور میری نند گھر سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو روکتی اور ان سے کچھ پوچھتی، وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ میں تجسس کے مارے ساری رات جاگ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ صبح فجر کے وقت میری نند اور ساس گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑا شاپر تھا۔ میری نند اس شاپر سمیت سیدھا چھت پر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور گھر کی تمام بتیاں بھی بند تھی، تبھی میں کسی کو نظر ہی نہ آ سکی۔ اس کے بعد میری نند اور میری ساس آپس میں باتیں کرتی ہوئی میری ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نند اور ساس کے کمرے میں جاتے ہی سیدھا چھت پر گئی، مگر ہر طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی پوری چھت پر چکر لگا رہی تھی کہ اچانک کوئی نرم ملائم شے میرے پیروں سے ٹکرائی۔ پہلے تو مجھے کافی خوف محسوس ہوا، مگر وہ شے کیا تھی یہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب تو بس اس شے کو دیکھنے کے لیے ایک ہی حل تھا کہ صبح کا انتظار کیا جاتا۔ میں ساری رات کی جاگ رہی تھی، اسی لیے کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ میری جس وقت آنکھ کھلی تو اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں تو حیران تھی کہ میں اتنی دیر کیسے سوئی رہ گئی، مگر ایک دم ہی دماغ میں کچھ جھماکا سا ہوا اور مجھے یاد آیا کہ رات کو میں چھت پر کوئی شے دیکھنے گئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہ آ سکی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر گوشت کا ایک بڑا سا شاپر دیکھا۔ مجھے تو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ گوشت کا شاپر یہاں کس نے رکھ دیا، اور اس شاپر میں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تازہ گوشت تھا۔ میں نے وہ شاپر اٹھایا اور ساس کے پاس لے گئی۔ ساس سے کہنے لگی کہ یہ گوشت والا شاپر میرے کمرے کے دروازے پر کس نے رکھا ہے؟ تو میری ساس شرمندہ سا مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری نند نے رکھا ہے تاکہ تم تازہ گوشت کھا کر صحت مند بن جاؤ۔ مگر میرے شوہر کی طرف سے مجھے بہت سختی تھی کہ میں کسی بھی صورت میں اپنی ساس سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں لوں گی۔ میں نے اپنی ساس کو صاف الفاظ میں منع کر دیا اور کہا کہ جب میرا شوہر راضی ہو جائے گا تب میں آپ لوگوں کی چیزیں بھی لے لیا کروں گی۔ میری ساس کا تو ایک دم رنگ اڑ گیا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں وہ شاپر پکڑانا چاہا تو ہمارے خوف کے وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی کہ نہیں، اس شاپر کو مجھ سے دور رکھو۔ میں تو کافی حیران تھی کہ میری ساس کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔
آخر کو وہ ایک گوشت کا شاپر ہی تو ہے، مگر یہ تو ایسے ڈر رہی تھی جیسے اس شاپر میں کوئی حرام شے ہو۔ بہرحال میں نے وہ شاپر میز پر رکھ دیا۔ میرا شوہر جس وقت گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ آج تمہاری بہن نے ایک گوشت کا بڑا شاپر میرے دروازے کے آگے رکھا تھا، مگر میں نے وہ واپس کر دیا۔ میرا شوہر بولا تو کچھ نہیں، مگر گہری سوچ میں چلا گیا۔ میں اپنی نند سے بالکل بھی کلام نہیں کرتی تھی، لیکن حیرت ہوتی تھی جب میری نند روز تازہ گوشت منگواتی اور رات کو میرے کمرے کے باہر رکھ دیتی۔ اگلے روز جب میں ساس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ نند تمہارا خیال رکھتی ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ میری نند کو جو مجھ سے حسد کرتی تھی اچانک سے میرا خیال کیسے آنے لگا۔ میں بھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دوپہر کے وقت میرے شوہر گھر پر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی گھر آتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو ان کا چہرہ بھی کافی بجھا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس وقت گھر کیسے آ گئے تو کہنے لگے کہ میرا سارا کاروبار ڈوب گیا ہے اور مجھ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، مگر میرے پاس وہ نقصان بھرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، اسی لیے مجھے اپنی کمپنی بند کرنی پڑی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میری تو آنکھیں ابل پڑی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات چل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ روز بھی آ گیا جب زندگی فاقوں پر آ گئی۔ کہاں میں ہر روز اپنے شوہر کے سر پر گوشت مچھلی کھانے والی، اب اپنے شوہر کی خاطر بھوکی بھی رہتی تھی۔ میرا شوہر بہت پریشان رہتا تھا، اکثر اوقات میرے ساتھ جھگڑا بھی کر لیتا، مگر میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے جتنا سکون دیا تھا اب میرا بھی فرض تھا کہ میں اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دوں۔ میری اماں کے بعد میرے ابا مجھے کبھی ملنے نہ آئے تھے، مگر جب ان کو میرے بیٹے ہونے کی خبر ملی تو ایک روز اچانک میرے ابا مجھ سے ملنے آئے تو میں ایک نئی سوچ میں گھر گئی کہ ابا کو کھانے کے لیے کیا دوں گی۔ میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ آج صبح ہی میں نے نند کا دیا ہوا گوشت فریج میں رکھا تھا، اب ابا کو کھلانے کے لیے میرے پاس تو اور کچھ نہ تھا۔ میری ساس اور میری نند اپنے کمروں میں سو رہی تھیں۔ میں دبے قدموں سے کچن میں گئی اور وہی شاپر اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ میں نے وہی گوشت پکا کر ابا کو دے دیا۔ جان نکل گئی جب تھوڑی دیر میں میرے ابا بری طرح کھانسنے لگے اور میرے ابا کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں تو ایک دم گھبرا گئی، جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے کہا کہ جلدی گھر آؤ، میرے ابا بیمار ہیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جیسے ہی میں ابا کو ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ابا کے منہ میں کچھ باریک کانٹے گئے ہیں جس وجہ سے ان کا گلا اور ان کا منہ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا، کس دکان سے لے کر آئی تھی، اور تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے تو میں خود کو نارمل کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں۔ اگر سچ بولتی تب بھی ماری جاتی اور اگر جھوٹ بولتی تب بھی ماری جاتی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار میں نے اللہ کا نام لے کر سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے سچ کہا کہ یہ وہی گوشت ہے جو میری نند دروازے پر رکھ کے جاتی تھی۔ میرے پاس ابا کو کھلانے کے لیے اور کچھ نہ تھا، اسی لیے میں نے وہی گوشت بھون لیا اور ابا کو کھلا دیا، مگر پہلا نوالا لیتے ہی یہ بس زور زور سے کھانسنے لگے اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میرا شوہر اب بہت باریک بینی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، تم ابا کے پاس ہی رہنا، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور میرا شوہر وہاں سے چلا گیا۔ میرے ابا کے گلے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے ابھی انہیں اپنے پاس رکھنا تھا، مگر ابا کے آپریشن کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات، مگر میرا شوہر ہسپتال واپس نہ آیا۔ مجھے کافی پریشانی ہونے لگی۔ میرے پاس تو موبائل فون بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے گھر پتہ کر سکتی کہ میرا شوہر صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہے۔ 1 سے 2 اور 2 سے 3 دن گزر گئے، مگر میرا شوہر نے نہ آنا تھا نہ وہ واپس آیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ میرے ابا کو ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو میں انہیں لیے اپنے سسرال آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرے کمرے میں میرے شوہر کے نہ تو کپڑے موجود تھے نہ ہی وہ خود موجود تھا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے ساس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں گیا ہے۔
تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑنے لگے۔ 6 مہینے ہونے کو آئے تھے مگر میرے شوہر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان 6 مہینوں میں نے اپنے شہر کی کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑی تھی جہاں اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کروائی ہو، مگر پولیس کا عملہ اکثر بات سن لیتا اور اکثر میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیتا۔ در در پھرنے کے بعد بھی جب میرا شوہر گھر واپس نہ آیا، اب تو میں ہار ماننے لگی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی سارا دن گزار دیتی۔ زندگی کے 8 سال میں نے تنہائی میں گزار دیے تھے۔ اس میں میری نند کا رویہ بہت عجیب رہا۔ وہ بات بات پر مجھے ایک ہی بات کہتی کہ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے جب تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ سوچو کہ اگر کسی روز تمہارا بیٹا بھی تم سے جدا ہو جائے تو تم تنہا کیا کرو گی؟ اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ میری تکلیف کیا تھی۔ مگر میں خاموشی سے اس کی باتیں سن کر برداشت کرتی رہتی۔ زندگی کے 8 سال میں نے اپنے شوہر کے بغیر گزار دیے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ ایک روز میں اپنے بیٹے کو کھانا دے رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میرے ساتھ پاس بیٹھی دوپٹے پر کڑھائی کر رہی تھی ساس۔ میں نے جب باہر کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ 8 سال بعد میرا شوہر واپس کیسے آ گیا، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا اتنے عرصے سے، دور کیوں رہا؟ تو کہنے لگا کہ یہاں پر میری جان کو خطرہ تھا تاکہ میری بیوی کو نیچا دکھایا جا سکے، تبھی میں یہاں سے چلا گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر میں اپنے شوہر سے ناراض تھی کیونکہ انہوں نے مجھے اس متعلق کوئی خبر نہیں دی اور مجھ سے سب کچھ چھپا کر مجھے تکلیف میں رکھا۔ میرے شوہر کی مالی حالت بھی کمزور تھی، مگر میں نے ان 8 سالوں میں اپنا گھر چلانے کی خاطر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ اب بھی میں ایسے ہی کر رہی تھی، مگر میرا شوہر مجھ سے پیسے لیتا اور باہر اپنے دوستوں یاروں میں اڑا دیتا۔ میرے تو گھر کو جیسے نظر ہی لگ گئی تھی۔ میں جب اپنے شوہر کو پیسے دینے سے انکار کرتی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگتا۔ وہ انسان جس نے کبھی مجھ پر اف تک نہیں کیا تھا، اب وہ مجھے غصے سے ڈانٹ دیتا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ بات بات پر اب ہم دونوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ میری نند اور میری ساس بہت خوش رہتی تھیں۔ میرا بیٹا بیمار رہنے لگا تھا، مگر میرے شوہر کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اور پھر ایک روز وہ بھی آیا جب میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ میرا بیٹا جو پچھلے کئی روز سے بخار میں مبتلا تھا، اب تو جیسے اس نے ہمت ہی ہار دی تھی۔ میں اسے جیسے تیسے کر کے ہسپتال لے کر گئی، مگر وہ تکلیف کی شدت برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، اب تو جیسے میری زبان پر تالا ہی لگ گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا، مجھے زندگی کا اصل رنگ نظر آنے لگا، مگر میرے شوہر کی آنکھیں تو ابھی بھی چمکتی رہتی تھیں۔ میرا شوہر گھر پر بہت کم آتا تھا، زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ اسے تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اب اس کی بیوی دوبارہ سے تنہا ہو گئی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم اگر بھرے نہ بھی ہوں تب بھی کوئی ایسی دوا مل جاتی ہے جو اس کو سکون دے سکے، اور میرا مرہم تو میرا وقت ہی بنا تھا۔ مجھے تو جیسے صبر آ گیا تھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہنے لگا کہ نہ جانے آج بہت عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے سب ختم ہونے والا ہو، جیسے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اپنے شوہر کی بات پر میں ایک دم دہل گئی اور بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور گھر کا سامان لینے کے لیے باہر نکل پڑی۔ جس وقت میں گھر سے نکلی ہوں اس وقت نند مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ کچھ ضروری سامان کمرے میں بھول گئی۔ میں واپس ہونے کے لیے آئی مگر میرے شوہر نے مجھے جانے نہ دیا، کہنے لگا کہ گھر پر بیٹھو، سامان میں خود لے آؤں گا۔ میرا شوہر ضد کر کے سامان لینے چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے نمبر سے مجھے کال آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میرے سر پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے تھے جب کسی غیر انسان نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، اور پتہ بتا کر ان کی لاش کو لے جانے کے لیے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکلی میرے سامنے میری نند کھڑی مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی، مگر کہا کچھ نہیں۔
البتہ میں روتے ہوئے نند اور ساس سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میری نند اور میری ساس ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ شوہر کی تدفین کے بعد میں بہت تنہا رہ گئی تھی۔ نہ جانے کس کی نظر میری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ میں تنہا ہو گئی تھی۔ میں اکثر اپنی نند کو کہتی کہ دیکھیں، اس کو بدقسمتی نہیں کہتے جس کو کبھی کچھ ملا ہی نہ ہو، بدقسمتی اسے کہتے ہیں جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے۔ میں اپنے ابا کے گھر چلی گئی تھی۔ اپنے سسرال میں رہ کر کرتی بھی کیا؟ میری ساس ہر وقت کے تانے دیتی رہتی تھی کہ میرا جوان بیٹا کھا گئی ہے۔ میری نند جلی کٹیلی باتیں سناتی رہتی تھی۔ تبھی میں واپس ابا کے گھر آ گئی۔ میرے ابا تو حیات نہ تھے، مگر وہاں سب لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں وہاں پرسکون تھی۔ کئی سال وہاں ہی محنت کرتے گزر گئے۔ میں اماں کا سلائی کا کام سنبھالتی تھی۔ ایک روز میں کپڑے سی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر مجھے حیرانگی کا جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس اور میری نند تھی، جن کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس نے بمشکل اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو میری نند ایک دم میرے پیروں میں گر گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں تم جب تک ان کی معافی نہیں دو گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دی ہے، مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کیا ہے جس میں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی نند کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ ہاں مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر کالا جادو کروایا تھا تاکہ تم سے تمہاری خوشیاں چھین سکوں۔ مجھے تم خوش بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اپنی خوشیاں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دی، مگر تمہاری خوشیاں بھی مجھے حاسد بناتی تھیں۔ میں تمہاری خوشیوں سے حسد کرنے لگی تھی، اور اس روز میرے شوہر کا وہ کار ایکسیڈنٹ وہ ایک سازش تھی جو میرے خلاف کی گئی تھی۔ میری نند کی بات پر میں کافی حیران ہوئی جب نند نے کہا کہ اس روز میں تمہیں مروانا چاہتی تھی۔ جس وقت تم گھر سے نکلی تھی تب نند نے کچھ آدمیوں کو فون کر کے مجھے مار دینے کا کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری نند مجھے گھر واپس آتا ہوا نہیں دیکھ سکی تھی اور میری جگہ میرا شوہر مر گیا۔ میرے بیٹے پر بھی میری نند نے جادو کروایا تھا کیونکہ میری نند کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میرا ہنستا بستا گھر میری نند کے حسد نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ جو ہر روز میرے دروازے کے آگے گوشت کا شاپر رکھتی تھی وہ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ پر کالا جادو کرواتی تھی۔ انسان اگر خود کی ملی خوشیوں میں خوش ہو جائے تو کبھی بھی دوسروں سے حسد نہ کرے، لیکن انسان کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر چاہیے ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کے پاس یہ ہے، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ بے شک ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہی کیوں نہ ہو۔ میری نند بھی زیادہ کی چاہ میں میرا سب کچھ کھا گئی، مگر حاصل اسے بھی کچھ نہ ہوا، اور اس نے رہنے میرے پاس بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔